बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट के साथ कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। पॉडकास्ट का सिलसिला हमने शुरू किया जिसका मकसद आप लोगों को उन लोगों से मिलाना है, मुतारिफ करवाना है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं या बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। आज ऐसे ही एक मेहमान को हमने अपने इस प्रोग्राम में मदऊ कर रखा है। आपका ताल्लुक सियासत से भी है, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और आप वाइस चेयरपर्सन हैं PSPA, जी हाँ, पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जहारा बट्टू साहिब आज हमारे साथ मौजूद है। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने GNN पॉडकास्ट में वक्त दिया। थैंक यू सो मच कामरान, आपने मुझे दावत दी है, मुझे बहुत खुशी है यहाँ आकर। मैडम, आपके इदारे की सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, फिर आपका एक सियासी कैरियर है, आपकी एक सियासी फैमिली है, आप लोग पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं। जहाँ आप लोग पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं वहाँ आप आम आदमी के मसाइल को भी समझते हैं। जो जिस इदारे की आप इस वक्त वाइस चेयरपर्सन हैं, उस इदारे का जो बेहतरीन काम है वो लोगों की मदद करना है। वो किसी भी हवाले से हो, किसी भी तरह से हो, आप लोग माली मुश्किलात में भी उनके साथ होते हैं, कानूनी मुआवनत भी आप लोग करते हैं और लोगों की मुश्किलात को कम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा, आपको कैसा लगता है कि जब आप किसी की उस वक्त मदद करती हैं जिस वक्त उसको वाकई मदद की ज़रूरत होती है? कामरान, पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो कि हुकूमत पंजाब की एक अम्ब्रेला बॉडी है समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लोगों को सोशल प्रोटेक्शन देने के लिए, और मैं समझती हूँ कि ये अल्लाह ताला का मुझ पर एक ख़ास करम है कि उसने मुझे एक ऐसे काम के लिए चुना है। हम चूँकि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो काम तो बहुत करने के मौके मिलते हैं, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो कि मुझे इंतहाई खुशी होती है और मुझे बड़ा सुकून मिलता है करके। हमारा जो डिपार्टमेंट है इसमें लोगों की फ़लाह के लिए, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए, ख़ास तौर पर वो लोग जो गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए हमारा डिपार्टमेंट काम करता है और दिन रात कोशां है। इसमें हुकूमत पंजाब का सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है तालीम का, वो पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी चला रही है। इसमें हम बच्चियों को स्टाइपेंड देते हैं और इसमें अल्लाह का शुक्र है कि गुज़श्ता जो साल गुज़रे हैं उनसे अब इस साल हमारी कारकर्दगी जो है वो बहुत बेहतर रही है और हमने 100% अपने स्टाइपेंड जो हैं वो ज़्यादा दिए हैं और 50% हमारी रजिस्ट्रेशन भी बढ़ी है इसमें। उसके अलावा हमारा सेहत का बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड बैंक फंडेड है, जिसमें हम पंजाब के 12 अज़ला हैं जहाँ पर माँ और बच्चे की सेहत को फोकस करके आगोश प्रोग्राम चला रहे हैं। इसमें माँ के हामला होने तक, फिर बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब तक उसको 23,000 रुपये मिलते हैं, किस्तवार मिलते हैं। और ये इसलिए रखा गया है, एक तो माँ की सेहत बेहतर है और दूसरी बात ये है कि जो बच्चा है वो उसने ही कल को बड़े होकर पाकिस्तान की तरक्की में उसका मेमार बनना है। तो अगर हम उनकी सेहत पे तवज्जो नहीं देंगे तो वो हमारे मुल्क की तरक्की में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। आगोश प्रोग्राम है ये आगोश है। तालीम और सेहत, ये आप जानते हैं कि पंजाब हुकूमत का फोकस है और फंडामेंटल राइट्स हैं। तो उसके अलावा फिर हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम कदम माजूर अफराद के लिए, बाहिम्मत बुज़ुर्गों के लिए, नई ज़िंदगी, तेज़ाब गर्दी का शिकार, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें ज़्यादातर ख़वातीन पर तेज़ाब फेंका जाता है, तो इसमें हमने पूरे पंजाब में अपने हेल्प डेस्क कायम किए हैं बर्न सेंटर्स में, और सिलाई फ़न प्रोग्राम जो कि फ़नकारों के लिए है। और इसी तरह इस वक्त ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा हमारा फोकस है वो PSCR पर है, जो कि पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्रेशन है। ये CM का इनिशिएटिव है और इसमें पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसका लीडिंग रोल है। ये वही प्रोग्राम है जो वर्ल्ड बैंक के साथ आप इंटरलिंक है? नहीं, वो है आगोश प्रोग्राम जो वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा लिंक्ड है। ये पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री है, जिस तरह NSCR है ये PSCR बनाया जा रहा है। इसमें पंजाब के तमाम अफराद का डाटा इकट्ठा होगा और फिर जो भी कोई इमदादी या फलाही काम हुकूमत पंजाब ने करना है वो इस डेटा में जो लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आएंगे उनकी वो मदद की जाएगी। इस जैसे कि अभी रमज़ान आने वाला है
اور حکومت نے رمضان کا پیکج دینا ہے، تو جو لوگ PSCR میں رجسٹر ہوں گے، اور اس کی تاریخ ہے 15 فروری، اس کی رجسٹریشن کی تاریخ ہے، تو جو اس میں رجسٹر ہو جائیں گے پھر ان کو ہی رمضان کا پیکج دیا جائے. اور یہ BISP کا جو ڈیٹا ہے اسی طرح سے آپ کا بھی ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے. ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، تو ڈیٹا کلیکشن آپ لوگ کیسے کرتے ہیں کہ آپ لوگ نشاندہی کریں کہ فلاں بندہ یا فلاں حاملہ خاتون اس کو اس وقت اس امداد کی ضرورت ہے؟ یہ ڈیٹا کلیکشن جو ہے یہ بہت ہی ایک نازک معاملہ ہوتا ہے، اور BISP جو ہے ان کے پاس ڈیٹا، نیشنل ڈیٹا NSCR موجود ہے، اور پہلے پنجاب یا پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی ہم جو بھی کام کر رہے تھے وہ NSCR کے تھرو ہی ہو رہا تھا، اسی ڈیٹا کے تھرو ہو رہا تھا. لیکن کئی دفعہ ڈیٹا شیئرنگ میں کافی ساری کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. تو چونکہ سوشل پروٹیکشن جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے، یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے، تو اس لیے میرا یہ خیال ہے جیسے پنجاب PSCR کر رہا ہے، اپنا ڈیٹا خود اکٹھا کر رہا ہے، باقی صوبوں کو بھی اس کو ڈپلیکیٹ کرنا چاہیے، اور صوبوں کے پاس اپنا ڈیٹا ہونا چاہیے، اور تاکہ وہ اس کو وقتاً فوقتاً پھر اپ ڈیٹ بھی کر سکیں. اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو چیز تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو وقت اور حالات کے مطابق اس کو چینج بھی کیا جا سکے. کچھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کچھ لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، تو اس کا ظاہر ہے یہ تو ڈے ٹو ڈے کا کام ہے. تو آپ لوگ اس چیز کو میک شور کرتے ہیں کہ بالکل امداد شفاف طریقے سے ڈیزرونگ بندے تک پہنچتی ہے. یہ کامران میں سمجھتی ہوں بہت ہی بھاری ذمہ داری ہے، اور اس میں ہماری کوشش یہی ہے. میں نے 16 ماہ ہو گئے ہیں مجھے اتھارٹی کا چارج سنبھالے ہوئے. اس کو میرا لیڈنگ رول ہے. CM جو ہیں اس کی چیئر پرسن ہیں، اور CM کو تو چونکہ بہت پورے پنجاب کے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، تو پھر VC کا رول جو ہے وہ لیڈنگ ہوتا ہے اس میں. تو میری یہ جب میں نے چارج سنبھالا ہے تو میری یہ کوشش تھی کہ یہ چونکہ غریب لوگوں کی امانت ہے ہمارے پاس، حکومت کا یہ پیسہ جو ہے اور یہ عام عوام کی امانت ہے، غریب لوگوں کی امانت ہے، تو ان کو شفافیت سے کیسے پہنچایا جائے اور جلد از جلد ہمارے پاس پڑا نہ رہے. یہ پیسہ بینکوں میں پڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ ضرورت مند تک پہنچنا چاہیے. تو اس کے لیے میں نے خود پنجاب کے 26 اضلاع کے اپنے پہلے سال میں ہی دورے کیے. رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک میں خود گئی. میں نے DC سے ملاقات کی. اس میں پھر چونکہ جب تک لوکل ایڈمنسٹریشن کی اونرشپ نہیں ہوتی کسی پروگرام کی تب تک وہ ٹھیک نہیں چل سکتا. تو DCs کے ساتھ میٹنگز کی، پھر وہاں پر جو اسکول ایجوکیشن کے لوگ تھے ان کے ساتھ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ، اور میک شور کیا وہاں پر جا کر دیکھا کہ یہ پروگرامز کیسے چل رہے ہیں، اور پھر لوگوں کے گریونسز سنے. اب جو غریب لوگ ہیں جو اتنی دور ضلعوں میں ہیں ان کی تو استطاعت نہیں ہے کہ وہ ہم تک پہنچ سکیں. تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے ان تک جانا چاہیے تاکہ میں ان کے گریونسز سن سکوں. آپ فنڈز کو جہاں رہا صاحب آپ فنڈز کو کیسے مختص کر دیں؟ یہ سب سے اہم کام ہے. دیکھیے آپ کے پاس ایلوکیشن آف فنڈز ہوتی ہے کہ اتنا فنڈ حاملہ خواتین کے لیے، اتنا فنڈ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے، اتنا فنڈ کسی کو کہ قانونی معاونت چاہیے اس کے لیے. یہ بھی میں نے آپ سے سوال کرنا. تو فنڈز کو مختص کرنے میں یہ کتنا مشکل کام ہے اور آپ اس میں کتنا کامیاب ہوئی ہیں؟ دیکھیے فنڈز جو ہیں جب ہمارے پروگرامز بنتے ہیں، ان کے PC1 بنتے ہیں، وہ اپروو ہوتے ہیں تو ان کے لیے فنڈز مختص ہو جاتے ہیں. اور پھر جیسے جیسے پروگرامز میں تبدیلی آتی ہے، جیسے کئی پروگرامز ہیں ان کو ہمارے پاس ڈیٹا نیا آ رہا ہے، اس میں چینجز ہو رہی ہیں، تو اس کے مطابق پھر اس کے فنڈز کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہمارا پورا بورڈ ہے جو کہ بورڈ فیصلے کرتا ہے. یہ کوئی فرد واحد اس کے فیصلے نہیں کر سکتا. اور یہ حکومت کے فنڈز آتے ہیں، یہ اپروو ہوتے ہیں PND کی طرف سے، اور اس کو پھر ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آڈٹ بھی ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی. کیونکہ یہ ایک بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. ہمارے ہاں ہر کام ہم حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. کچھ بحیثیت شہری اور پاکستانی میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں نے حکومت کے اچھے کاموں کو سراہنا ہے، اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا، حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ہے. آپ نے ذکر کیا کہ آپ 26 اضلاع میں فزیکلی خود گئی ہیں، وہاں آپ نے وزٹ کیا، لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور نہ صرف ملاقاتیں بلکہ ان کے گریونسز کو سنا ہے. کیسا رسپانس ملتا ہے لوگوں کی طرف سے آپ کو؟ دیکھیے مسائل تو کامران بہت زیادہ ہیں ہمارے ملک میں، اور وہ مسائل راتوں رات حل بھی نہیں ہو سکتے. لیکن اگر پولیٹیکل ول ہو اور آپ
کی جو لیڈرشپ ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے. جس طرح اس وقت آپ دیکھیے کہ پنجاب گورنمنٹ میں کتنے، میں تو اپریشیٹ کروں گی کہ اتنے زیادہ لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے جو پروجیکٹس لائے جا رہے ہیں. ابھی کل ہی نوجوانوں کے لیے جو پروجیکٹ ان کو اسکوٹرز دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بچیوں کی شادیوں کا ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے، پھر لوگوں کو گھر دینے کا پروجیکٹ شروع کیا گیا، قرض دینے کا پروگرام. تو یہ تمام انیشیٹوز جو ہیں یہ عام لوگوں کے لیے ہیں. اور جب آپ اتنا زیادہ آپ کی ول ہوتی ہے، جب آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اگر آپ کی 110% کوشش کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو کچھ نہ کچھ 50% فائدہ تو لوگوں تک پہنچے گا. اور لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگ آہستہ آہستہ اپریشیٹ کرنا شروع کریں گے. جہاں صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں؟ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، وہ بھی خاتون ہیں، آپ بھی خاتون ہیں. ایک تو آپ کی کوآرڈینیشن کیسی ہے یہ میں آپ سے پوچھوں گا. جہاں آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ پروجیکٹس آپ، ظاہر ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. پنجاب کی 12 کروڑ کی آبادی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر حاملہ خواتین ہیں، اور میں ایک ڈیٹا بھی پڑھ رہا تھا کہ حاملہ خواتین 4.5% ہیں جو اینولی آتی ہیں اس طرح سے حاملہ ہوتی ہیں. تو کئی ایشوز ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ لوگوں میں ابھی بھی اویئرنیس کم ہے؟ اچھا، پہلے تو آپ نے جو سی ایم صاحبہ کے ساتھ کوآرڈینیشن کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور ہماری ایک دونوں جماعتوں کی اس وقت کولیشن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں تو نہیں ہے، لیکن وہ حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جس طرح سے مجھے پنجاب میں کھلے دل سے ویلکم کیا گیا ہے، اور مجھے انتہائی خاص جو پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کا کام ہے وہ مجھے سونپا گیا ہے، اور اس میں مجھے پوری طرح بااختیار کیا گیا ہے کہ میں کام کروں. اور ہمارا جو بھی ورکنگ ہے، جو بھی کام ہے، اس کا ڈیفینیٹلی کریڈٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت کو جاتا ہے. اور ہم جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں، ہماری اتھارٹی جو بھی بہتر کام کر رہی ہے، اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ حکومت پنجاب کو جا رہا ہے. تو ہماری بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ جہاں پر بھی اچھا کام ہمیں کوئی بھی کر رہا ہو، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں سے حکومتی اداروں کے ساتھ تو آپ کام کر رہی ہیں. آپ نے کوآرڈینیشن کے بارے میں بھی بتا دیا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے. ویلکم کی ہے پنجاب کے لوگوں نے، ایون دو کہ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. لیکن آپ کا ادارہ غیر حکومتی اداروں کے ساتھ بھی کام کرتا ہے، جو حکومتی ادارے نہیں ہیں، ان کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے آپ کا؟ کامران، ہمارا چونکہ گورنمنٹ کے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر بہت سارے جو این جی اوز ہیں، جو باہر کے ممالک کے جو بہت سارے این جی اوز یہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بہت کلوزلی، وہ چونکہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے تو یہاں پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارا پروگرام ہے. پھر ابھی ہم نے اڈیپٹیو سوشل پروٹیکشن ہمارا ایک وے فارورڈ ہے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے پروگرامز چل رہے ہیں وہ تو اس وقت جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کے لیے ہیں. تو میں یہ چاہتی تھی کہ جب چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کلائمیٹ اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پاکستان میں مسلسل ہر سال سیلاب جو ہیں وہ آتے ہیں، اور ان سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں، پھر ان کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور ان کے مویشی جو ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے، اکنامکلی اتنا نقصان ہوتا ہے. تو یہ سارے میئرز جو ہیں، یہ سارے جو آنے والے وقت ہے اس کے لیے سوشل پروٹیکشن کو سوچنا اور ایک لائحہ عمل بنانا، اس پر ہم ابھی کام کر رہے ہیں. اور ہمارا GIZ جرمن گورنمنٹ کی ایجنسی ہے، اس کے ساتھ بہت کلوز ہماری ورکنگ ہے. ورلڈ بینک کے ساتھ بھی آپ کا ورلڈ بینک کے ساتھ بھی ہے ہمارا، اور ان کے ساتھ بھی ہمارا اڈیپٹیو سوشل پروٹیکشن پر ابھی ہم نے نیشنل ڈائلاگ کیا ہے اسلام آباد میں، اور آگے بھی مل کر ہم اس پر صوبوں کے ساتھ مل کر میں ایک فورم بنا رہی ہوں، انیشیٹ کیا ہے ہم نے، اور اس پر ہم سارے صوبے مل کر کام کریں گے انشاءاللہ. اچھا، ورلڈ بینک کے ساتھ کوئی ابھی جنوری 2025 میں ایک ایگریمنٹ بھی ہوا 10 سالہ، جس میں انہوں نے $20 بلین تک انویسٹمنٹ کی ہے. CPF آپ کے علم میں ہوگا یہ ادارہ ہے، اور یہ آپ لوگوں کو ہی کور کرے گا جو آپ سوشل ورک کر رہے ہیں، کلائمیٹ چینج کو کور کرے گا. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا جو ٹارگٹ تھا جب سے آپ وائس چیئر پرسن ہیں، آپ اس میں سے کچھ اچیو کر چکی ہیں ابھی تک؟
کامران، میں نے تو اپنے آپ کو جو ٹارگٹس دیے تھے میں نے ہر سال کے ٹارگٹ سیٹ کیے، اور الحمدللہ میں نے اپنے 90% ٹارگٹ ضرور اچیو کیے ہیں. اچھا، زبردست ہے، یہ تو اپریشیٹیبل بات ہے. تھینک یو. اور گراؤنڈ ریئلٹی میں بھی کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو کہ لوگوں کے اندر جو احساس محرومی ہے؟ دیکھیے، پرفیکشن کی بات نہیں میں کر رہا جہاں آرا صاحبہ، لیکن آج بھی ریئلٹی یہ ہے، ہم غربت کے خاتمے میں ہر حکومت بات کرتی ہے اور ان کا فرض ہے. ریاست کو ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ریاست نے لوگوں کا خیال رکھنا، ان کی جان و مال کا. غربت کے خاتمے کی بات کرتی ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ ہم ترقی پذیر ملک ہیں. ہم ترقی پذیر ملک کب تک رہیں گے؟ دیکھیے، جب تک ہم ترقی پذیر ملک تب تک رہیں گے جب تک ایک تو کنٹینیوٹی نہیں آئے گی سسٹم میں. ہمارا جو سسٹم ہے اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. پہلی چیز تو میں یہ سمجھتی ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، جس کا ویژن جو ہے وہ پاکستان کی سربلندی کے لیے ہو، اس کے وقار کے لیے ہو، اس کی سالمیت کے لیے ہو، اور پھر خاص طور پر ہماری جو تاریخ ہے اور ہمارا جو جغرافیائی لحاظ سے ہماری جو حیثیت ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم اپنے ملک کے لیے کوئی وے فارورڈ بنائیں گے تو پھر چینج آئے گا. چینج خالی نعروں سے نہیں آ سکتا. چینج جو ہے اس کے لیے ایک بہت زیادہ پولیٹیکل وزڈم کی ضرورت ہے، اور پولیٹیکل وزڈم جو ہے وہ بلا شبہ نوجوان ہمارے جو ہیں اس وقت 65%. آج میرے ساتھ ایک بہت بڑا وفد آیا ہوا تھا ملنے کے لیے نوجوانوں کا، اور ان کے ساتھ میری بڑی ڈسکشن ہوئی. تو اور خاص طور پر جب ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، لیکن ان کے ذہن کو پازیٹیوٹی کی طرف راغب کر کے، نیگیٹیوٹی سے نکال کے. سیاستدان نے کرنا نا یہ کام. دیکھیے، سیاست جن کو ہم منتخب کرتے ہیں اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ ہماری تقدیر کو بدلیں گے. 60% سے زیادہ پاکستان کی یوتھ ہے جس کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے. یہ ان لوگوں نے، جو لیڈرز ہمارے ہیں، انہوں نے اس کا کام کرنا ہے. ہم کیوں نہیں کر سکے آج تک یہ جہاں آرا صاحبہ؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت ہی، ہماری جو قوم ہے وہ ریزیلینٹ قوم ہے، اور بہت سارے ہمارے اوپر آفات بھی آتی رہی ہیں. ہم ڈیموکریسی سے آمریت میں بھی بہت سال ہم نے گزارے ہیں، اور آپ کی پارٹی نے تو قربانیاں دی ہیں. بلا شبہ پیپلز پارٹی کی قربانیاں جو ہیں وہ بہت بڑی قربانیاں ہیں. انہوں نے شہادتیں دی ہیں. بھٹو صاحب کو ہینگ کیا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ملک کے خلاف یا اداروں کے خلاف نعرہ نہیں لگایا، اور کبھی بھی اپنے ورکرز کو نہیں اکسایا. یہ جماعت ہے جو ورکرز کی جماعت ہے. کبھی بھی اپنے ورکرز کو نہیں اکسایا کہ وہ کسی بھی ادارے کے خلاف نعرہ لگائیں یا پاکستان کی سالمیت کے خلاف. پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر جماعت کی اور ہر پاکستان کا جو فرد ہے اس کی ریڈ لائن صرف اور صرف پاکستان ہونا چاہیے. جہاں آرا صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری، آپ کی ملاقاتیں بھی رہتی ہیں ان سے. بلاول بھٹو زرداری کا ویژن کیا ہے اس وقت کے حالات کے تناظر میں؟ کیونکہ وہ وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہوئے ہیں، وہ بین الاقوامی حالات کو بھی سمجھتے ہیں، اور انہوں نے جس طرح پرفارم کیا وہ سب جانتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کی پریورٹی کیا ہے؟ غربت کا خاتمہ ہے؟ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مجھے کام کرنے کا کافی موقع ملا ہے، اور ہم نے کافی قریب سے کام کیا ہے. ہم نے آلموسٹ سیاست بھی اکٹھے ہی شروع کی، تو اس لیے ان کا ویژن، ان کے نظریے کا مجھے کچھ اندازہ ہے کہ وہ نہایت ہی کلیئر ویژن ہے ان کا پاکستان کے بارے میں. پروگریسو ان کی شخصیت جو ہے وہ ترقی پسند ہے، صاف سوچ کے رکھنے والے ہیں، پروڈکٹیو پالیٹکس کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے ان کو ابھی تک جو حکومت میں موقع ملا ہے وہ ان کا وزیر خارجہ کی حیثیت سے ان کو موقع ملا، اور ان کی پرفارمنس جو تھی وہ انتہائی ایک نوجوان لیڈر کے طور پر ہی پرفارمڈ ویل. بالکل ان کی زبردست پرفارمنس رہی ہے. اور جہاں تک پارٹی کے ایز اے چیئرمین کی حیثیت سے ان کا ویژن ہے تو وہ پنجاب میں پارٹی کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا فوکس ہے.
کہ پنجاب میں پارٹی کو دوبارہ سے اسی طرح سے کھڑا کیا جائے جیسے کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں یا بی بی کے زمانے میں پارٹی رہی ہے. اور آپ نے چونکہ جہاں آرا صاحبہ پنجاب کی بات کی یا ہمارا تعلق پنجاب سے یا لاہور سے، سوشل میڈیا پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا سوشل میڈیا سیل نہیں ہے جو لوگوں کو اویئر کر سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بہت سارے محرکات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب میں اس طرح متحرک نہ ہونے کے، لیکن اب آپ نے دیکھا ہے کہ آصفہ بی بی بہت ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ، اور وہ بہت کام کر رہی ہیں اور ان کا بڑا زبردست ویژن ہے ان کی. آپ جب بھی مجھے تو عام لوگوں سے جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو ان کے بارے میں یہ ایک لوگوں کی رائے ہے کہ وہ اپنا ہوم ورک بہت اچھا کرتی ہیں، وہ کام کر کے آتی ہیں، لوگوں پر ڈپینڈ نہیں کرتی. تو ہمیں اسی طرح نوجوان جو لیڈرشپ ہے اس کی اب ضرورت ہے، نوجوان لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو آگے جو لے کر جانے والے لوگ ہیں ان کی ضرورت ہے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور وٹو، آپ ان کی بیٹی ہیں، سیاست آپ نے گھر سے ہی سیکھی ہے اور دیکھی ہے. وہاں پر میاں صاحب اس وقت فرنٹ فٹ پہ نظر نہیں آتے، حالانکہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، دھیمے لہجے کے، سیاست کو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں سیاست کے داؤ پیچ اس کو وہ سمجھتے ہیں. اور آپ نے 2013 کا الیکشن لڑا، اس کے بعد آپ نے کوئی الیکشن بھی کنٹیسٹ نہیں کیا. کوئی آپ کا پلان ہے آگے فردر پارلیمنٹ کی پالیٹکس میں جانے کا، پارلیمنٹ جانے کا؟ کامران، ہماری جو فیملی ہے وہ 1985 سے ہم پارلیمنٹ میں ہمیشہ رہے ہیں. میرے والد جو ہیں وہ اسپیکر رہے ہیں، پھر وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں، اور انہوں نے بہت ہی ہی از ویری کلوز ٹو ہز پیپل. انہوں نے ہمیشہ عام لوگوں کی سیاست کی ہے اور اسی لیے لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں. اور اس محبت کی وجہ سے، لوگوں کی ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہی میں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ لوگوں کو اسی طرح لوگوں کے کام آیا جائے، اور یہ محبت کا، یہ ان لوگوں عام لوگوں کے ساتھ جو ایک ہمارا رشتہ جوڑا ہے اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے کسی بھی طرح سے. اور ان کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے ہمارے علاقے میں اور اس ملک میں، انہوں نے جو کام کیے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، جو انہوں نے خدمات سر انجام دی، تو میں چاہوں گی کہ ان کے نقشے قدم پر چل کر میں اسی طرح سے کام کر سکوں. میں نے 13 کا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑا تھا. کتنے ووٹس پڑے تھے آپ کو؟ میں نے 20,000 سے زائد ووٹ لیے تھے. اچھا. اور اس کے بعد کچھ ایسے 18 کے میں الیکشن نہیں لڑ سکی. اور اب دیکھیے اس بار تو میرے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. میں آلریڈی اس کی وائس چیئر پرسن تھی پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کی، اور یہ کام بہت بڑا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ سیاست سے زیادہ بڑا کام ہے. آپ عبادت کر رہی ہیں اور یہ مینڈیٹ بھی بہت بڑا ہے. اور تو میری کوشش تھی کہ میں اس میں جو مجھے کردار ادا کرنے کو ملا ہے میں وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکوں. جہاں سے تیزاب گردی کی بات آپ نے کی کہ یہ تیزاب گردی کا ایشو پاکستان میں ہے. اب تیزاب گردی کے واقعات اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں تیزاب گردی کے جو واقعات حالیہ برس میں ہوئے ہیں، 2024 میں خواتین پر تیزاب پھینکنے کے 92 مقدمات درج ہوئے، اور جو 2023 کے مقابلے میں 31 کیسز زیادہ ہیں، اور اس میں 185 ملزمان ملوث پائے گئے پولیس ریکارڈ کے مطابق، جس میں سے 127 گرفتار ہوئے، باقی ابھی مفرور ہے. تو تیزاب گردی کے واقعات رکنے چاہیے تھے، لیکن یہ تو 31 کیسز بڑھ گئے ہیں. اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ کامران، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو سزا نہ ملنا، بالکل سزا نہ ملنا. اور اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے سب سے پہلا تو جو ہمارا پروگرام ہے نئی زندگی کا، اس میں جب میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ سب سے زیادہ ضروری تھی لیگل اسسٹنس دی جائے جن خواتین پر یا جن اصحاب پر تیزاب پھینکا جاتا ہے. تو کاؤنسلنگ کی جائے، لیگل اسسٹنس، کیونکہ سوری. یہ اتنا ایک جب کسی پر تیزاب پھینکا جاتا ہے تو یہ بہت لینتھی اس کا پروسیجر ہو جاتا ہے. وہ بہت دیر تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتے ہیں، ان کے لمبے علاج ہوتے ہیں، آپریشنز ہوتے ہیں. تو ان کے خاندان جو ہیں ان کی اتنی استطاعت یا ان کی اتنی ہمت نہیں رہتی کہ وہ پھر
کورٹ کچہری کے چکر لگنا ہے. اور وہ ویسے کرب میں ہوتے ہیں, حالت کرب میں ہوتے ہیں. بالکل. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے لیگل اسسٹنس ان کی شروع کی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ابھی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے ساتھ MOU سائن کیا ہے. تو اب جتنے بھی کیسز تیزاب گردی کے ہمارے جن کا ہم علاج کرواتے ہیں یا ہمارے پاس آئیں گے, وہ آٹومیٹیکلی پروسیکیوٹر جنرل کے پاس چلے جائیں گے, اور وہ پھر اس کا فالو اپ کریں گے, اور جو بھی اس کے ملزم ہیں ان کو انشاءاللہ سزا ضرور ملے گی. جہاں صاحب ایک اور سین بھی ہوتا ہے نا کہ دیکھیے جس پر تیزاب پھینکا جا رہا ہے اس کی کوئی بھی وجہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو جس کی مذمت بھی کی جانی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچنا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو سزا نہیں ہوتی, اور اس کے علاوہ وہ اسی فیملی کو تھریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا تو ہم آگے بھی ایسے کر دیں گے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ ہمارے ہاں کوئی سکم ایسے ہیں جس کو کور کرنا ہوگا, اور آپ جب بیٹھتی ہیں اپنے اداروں کے ساتھ تو اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے؟ دیکھیے ہم تو سارے ہی پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن بہت ساری جگہوں پر پھر پولیس کا رول آ جاتا ہے, عدلیہ کا رول آ جاتا ہے. یہ بہت سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے بڑے افیکٹو رول کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اچھا کام ہو رہا ہے لیکن اس کو اور بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی بہتری کی گنجائش موجود؟ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. جی ہاں, پھر ہی آگے بڑھا جاتا. جی اچھا, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 میں ایک پاس کیا گیا تھا, ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ منظور ہوا, اور صحت, تعلیم, ملازمت جتنے ٹرانسجینڈر ہے کمیونٹی خواجہ سرا ہیں ان کو دیے جانے کا اس میں بات کی گئی کہ ان کو سہولیات دی جائیں گی. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. کامران, یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں قوانین پاس ہو جاتے ہیں, ایکٹ پاس ہو جاتے ہیں, لیکن ان پر عمل درآمد اس طرح نہیں کیا جاتا. وفاقی شرعی کورٹ نے اس کے چند حصوں پر ویسے ہی اس کو معطل کر دیا. اب دیکھیے آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ جو قوانین بنائے جائیں ان کو پھر امپلیمنٹ بھی کروایا جائے. جہاں تک ہمارا PSPA کا سوال ہے, ہمارا مساوات پروگرام جو ہے وہ ہم چلا رہے ہیں, اور یہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ٹرانسجینڈرز کو تھوڑا ڈگنیفائڈ لائف کی طرف ان کو کیا جائے, بجائے یہ کہ وہ سڑکوں پر, چوراہوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہے ہیں. اس سے ہٹا کر ان کو کچھ پیسے دیے جائیں تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں. تو ہمارے پاس کافی ٹرانسجینڈرز اس میں رجسٹر ہیں, لیکن ٹرانسجینڈرز کے بہت سارے, چونکہ اس میں ہمارا ایک شرط ہے کہ شناختی کارڈ پر مینشن ہونا چاہیے کہ وہ ٹرانسجینڈرز ہیں, تو اس میں ان کی طرف سے کافی مسئلہ آتا ہے کیونکہ وہ اپنے شناختی کارڈ پر یہ مینشن نہیں کرنا چاہتے ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کو پھر جائیداد میں سے حصہ نہیں ملتا اگر وہ مینشن کر دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ کئی بار ان کو حج پر جانے کے اور اس قسم کے کئی معاملات ہیں جو لیگلی آ جاتے ہیں. یہ قانونی معاملات ہیں, اس میں تو ظاہر آپ حکومتی رول ادا کر سکتے ہیں. تو اس میں اب ہماری کوشش ہے کہ ہم تھوڑی سی تبدیلی لے کر آئیں اپنے اس پروگرام میں بھی, تاکہ ان کے لیے آسانی. دیکھیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ہر پروگرام کو اس طرح بنائیں کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو. ہم نے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے, نہ کہ پروگرامز اتنے مشکل بنا دیے جائیں کہ اس میں لوگوں کی رجسٹریشن ہی مشکل ہو یا ان کو فائدہ ملنا مشکل ہو. جہاں صاحبہ تعلیم پہ بھی آپ کام کر رہی ہیں, پاکستان کا تعلیمی نظام آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے تعلیم جو ہے وہ بہت اہم ہے, اور پاکستان جو ہے, جہاں تک حکومت پنجاب کی بات ہے, اور تو تعلیم پر کام ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو ہمارا اپنا پروگرام جو ہے بچیوں کی تعلیم, اس میں ہم نے تو ان کی رجسٹریشن بڑھائی ہے. ہماری تو 50% رجسٹریشن بڑھی ہے پچھلے سال. 1,20,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں پنجاب میں. اس پر اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک, بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ تعلیم سے ہی چینج آنا ہے, تعلیم سے ہی شعور آنا ہے. لوگوں میں شعور آئے گا تو انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اور آگے کیا کرنا ہے, اپنی زندگیوں کو کیسے بدلنا ہے, اپنے برے حالات سے کیسے نپٹنا ہے. سو تعلیم ہی واحد ذریعہ ہے, اور حکومت کو سب سے زیادہ فوکس بھی تعلیم پر ہی کرنا چاہیے. اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے جہاں صاحبہ. دیکھیے ہمارے ہاں تعلیمی نظام ہے, لیکن 3 طرح کا نظام ہے. ایک انگلش میڈیم اسکول سسٹم ہے, ٹھیک ہے, کیمبرج اسکول سسٹم ہے. دوسرا اردو میڈیم اسکول سسٹم ہے.
ظاہر ہے جو ان اداروں سے پڑھتے ہیں ان کے پاس اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں گیدر کرنے کے لیے. جاب پوائنٹ آف ویو سے ان کی کریٹیکل تھنکنگ سکل, ان کے کانفیڈینس بلڈنگ سکل بہت زیادہ ہوتی ہیں. اردو میڈیم اسکول سسٹم ہے, جب وہ جاب کے لیے جاتے ہیں اور دوسرے ادارے کا پڑھا آتا ہے تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس کو پریورٹی دی جاتی ہے. اچھا, تیسرا نظام ہے وہ صرف مدرسہ ایجوکیشن سسٹم ہے. وہ بالکل ہی دنیا سے کٹ ہو جاتے ہیں. ان کو صرف وہ مدرسے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, میں ان کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ان کے اندر سے بھی بہترین لوگ ججز بن سکتے ہیں, ان کے اندر سے بھی بہترین لوگ جرنل بن سکتے ہیں, ان کے اندر سے بھی بہترین لوگ آپ جیسے سیاستدان بن سکتے ہیں, اچھا کام کر سکتے ہیں. لیکن ان کے لمیٹڈ ریسورس ہے کہ وہ صرف مدرسے کی ایجوکیشن سسٹم لیتے ہیں, ڈگری لیتے ہیں, اور وہ ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوتی. تو اس نظام کو, چونکہ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت بات کرتے ہیں, تو یہ تعلیمی نظام پاکستان کا ایک نہیں ہو سکتا کہ ہر اپرچونٹی سب کے لیے برابر ہو. کامران, میں جہاں تک مدرسوں کی بات ہے تو میری ذاتی طور پر یہ رائے ہے کہ مدرسوں کو مین اسٹریم ہونا چاہیے, اور یہ ایک کافی نازک سبجیکٹ ہے جس پر کافی بات چیت ہوئی ہے, لیکن میں خود سمجھتی ہوں کہ مدرسوں کو مین اسٹریم ہونا چاہیے, اور وہاں پر جن کو پاکستان کا تعلیم کا نظام ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جہاں پر ہم اپنی معاشرتی اقدار کو, اپنے کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے مذہب کو, مذہبی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے نظام بنانا چاہیے. یہ سارا, اور لیکن وہ نظام جس میں ہم باہر کی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکیں. تو ان تینوں چیزوں کو اگر مد نظر رکھ کر ایک نظام بنایا جائے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر پاکستان کا نوجوان کسی نوجوان سے پیچھے نہیں رہ سکتا. لیکن اس میں نصاب میں بھی تبدیلی کرنا ہوگی. تو یہ تو پہلی بات ہے نا کہ ایک ایسا نصاب بنایا جائے, ایک ایسا نظام بنایا جائے جس میں اپنی مذہبی اقدار, اپنی معاشرتی اقدار, اپنی کلچر کو مد نظر رکھ کر لیکن باہر کی دنیا سے قدم ملا کر ہم چل سکیں. ایسا نصاب ہونا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک بات کہہ رہی ہیں. تبھی آج کی اگر ہم ایجوکیشن پرسپیکٹو کا جائزہ لیں, کمپیئر کریں, تو ہم بہت پیچھے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے, اور آپ نے بالکل اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. جہاں صاحب معذور افراد کی مالی معاونت بھی آپ کرتے ہیں, ان کو اسپیشل پرسنس کہا جاتا ہے. آپ لوگ ان سے ملتے ہیں, اسپیشلی آپ ان سے ملتی ہیں, تو وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بالکل ہی بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں؟ ان کے لیے اپرچونیٹیز اسی طرح ہونی چاہیے, برابری ہونی چاہیے. بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, اسپیشل, ان کا نام ہی اسپیشل ہے. تو آپ کا کوئی ایسا واقعہ ہے کسی اسپیشل بندے کے ساتھ کہ وہ بڑا ذہین تھا یا وہ بڑی ذہین تھی, تو آپ نہیں سمجھتی کہ ان کی آج بھی اپرچونیٹیز لمیٹڈ ہیں, محدود ہیں؟ دیکھیے, پرسنز ود ڈسیبلٹیز جو ہیں ان کو اسپیشل کہا جائے, یا جو ہمارا پروگرام ہے ہم قدم نام ہی یہ ایسا رکھا گیا ہے کہ قدم سے قدم ملا کر چلنا. بالکل. تو ہماری تو یہی کوشش ہے کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز جو ہیں, وہ جو بھی ڈسیبلٹی ہے, وہ فزیکل ہے, وہ مینٹل ہے, وہ کسی قسم کی بھی ڈسیبلٹی کا اگر شکار ہیں, تو ہم ان کو مین اسٹریم کریں. میرے اپنے ڈپارٹمنٹ میں پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں جن کو جابس دی گئی ہیں, کام کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور جہاں پر بھی ان کو موقع, ہاں, لیکن یہ ہے کہ اگر ان کے پاس تعلیم ہے, اب اگر کوئی پرسن ود ڈسیبلٹی ہے اور انہوں نے بالکل ہی تعلیم حاصل نہیں کی ہے, کوئی اسکل نہیں ہے, تو پھر تو ان کا ایک ہی رہ جاتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھیں گے اور وہ لوگوں پر محتاج ہوں گے. اچھا, یہ ٹرانسجینڈر ایشو بھی ہے. دیکھیے, وہ تعلیم پر ان کا فوکس نہیں ہے, وہ پھر ہمیں روڈز پہ نظر آتے ہیں. تعلیم, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ تعلیم تو پہلا کرائیٹیریا ہے کسی بھی جاب کو گیدر کرنے کا. دیکھیے, اگر میں نے ایم اے کیا ہے تو کم از کم میں یہ ایلیجبل ہوں کہ میں ایم اے پاس جاب کے لیے ایم اے, جو جس جاب میں ایم اے ریکوائرڈ ہے اس کے لیے اپلائی کر سکوں. تو تعلیم تو بنیادی شرط ہوگی. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. اور فنکار, آرٹسٹ, بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, کہ جو پاکستان کے نامور نام رہے ہیں, لیکن وہ آخری حالات میں مدد کی اپیلیں کرتے پھرتے ہیں. فنکاروں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ فنکاروں کے لیے ہمارا پروگرام ہے جو کہ صلہ فن کے نام سے ہے, اور یہ پروگرام جو ہے اس میں ہم فنکاروں کو پیسے دیتے ہیں. اور اسی طرح کے یہ وہی ہے کہ جب
پوری زندگی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت ان کو رول مل رہے ہوتے ہیں, یا کسی بھی طرح سے سنگر ہیں, ٹی وی پہ آ رہے ہیں, تو لیکن ایک خاص وقت آتا ہے کہ جب وہ بالکل دیکھنے میں آیا ہے کہ قسم پرسی کی زندگی بہت گزارتے ہیں, اور بہت سارے فنکار ہیں جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس میں کام کرتا ہے, اور وہ ہمیں ریفر کرتے ہیں کہ یہ فنکار جو ہیں ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے, ان کے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں, اور اسٹائپنڈ جو ہے وہ ہماری طرف. لائن نمبر ایسا ہے جہاں آرا صاحبہ, جس سے جو پریشان لوگ ہیں, اگر جس کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ڈائریکٹلی رابطہ کر سکے؟ کوئی ہیلپ لائن یا کوئی پورٹل یا کوئی اپلیکیشن آپ نے بنا رکھی؟ جی, ہمارا ہیلپ لائن ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور عام لوگوں تک میری تو کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی بات ہو میں ضرور بتاؤں ہیلپ لائن کے بارے میں. اس میں آپ اپنے مسائل کے بارے میں بتا سکتے ہیں, رجسٹریشن کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں, اور تمام پروگرامز کے بارے میں آپ اس پہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. میں نے بلکہ میرا 4 تاریخ کو ٹیوزڈے کو میرا پروگرام ہے, میں نے لائیو لوگوں کی شکایات سننی ہے, اور میں اپنی ہیلپ لائن پر بیٹھ کے ان کے جواب خود دوں گی اور ان کی مشکلات کو سنوں گی. یہ ہے 1221. ٹھیک ہے. تو اس پر کوئی بھی پورے پنجاب سے ہمارے پروگرامز کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا. 24/7 ہیلپ لائن اویلیبل ہے. 24/7 ہے, اور ٹیوزڈے کو میں خود اس ہیلپ لائن پر لوگوں کے مشکلات سنوں گی اور ان کے جواب بھی دوں گی. جہاں آرا صاحبہ, بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے GNN کو وقت دیا اپنے قیمتی ٹائم سے, اور بہت ساری آپ نے باتیں بتائیں جو لوگوں کو نہیں پتہ تھی اور اب پتہ چلی ہیں. کوئی ایسا میسج, کوئی ایسا پیغام جو آپ دیکھنے والوں کو دینا چاہتی ہیں, یوتھ کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہیں, تو ضرور دیں آپ. میرا پیغام یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت, ہمارا ملک جو ہے وہ کافی سارے مشکلات میں سے نکل رہا ہے, نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس وقت بہت زیادہ پولیٹیکل وزڈم کی ضرورت ہے. تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو پولیٹیکل وزڈم کی ضرورت ہے, اور ہمیں جو عوام کے حقیقی مسائل ہیں ان کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور نوجوان نسل کو اور عوام کو بھی میرا یہی پیغام ہے کہ پاکستان کے لیے اور اپنے مستقبل کو فوکس کریں. باقی تمام چیزیں جو ہیں ان کو بھول کر, ان کو چھوڑ کر تعلیم حاصل کریں, اور اپنے ملک کی عزت اور اس کے وقار کے لیے کام کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. آج ہمارے ساتھ جہاں آرا وٹو صاحبہ موجود تھیں. آپ وائس چیئر پرسن ہیں آف PSPA, پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کی, اور آپ نے بتایا کہ یہ ادارہ کیسے کام کر رہا ہے, مالی امداد کیسے فراہم کر رہا ہے, ٹرانسجینڈرز کے لیے کیسے مدد کر رہا ہے, فنکاروں کے لیے کیسے مدد کر رہا ہے, معذور افراد, خواتین اور حاملہ خواتین کو کیسے ان کی مشکلات کو کم کر رہا ہے. اور آپ نے یہ بتایا کہ یوتھ کو چاہیے کہ پازیٹیو سوچیں, پولیٹیکل وزڈم ہونا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے, اور یہ ملک آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے اور ہر فرد کو اپنا اپنا رول اس میں ادا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کامران ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.